बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बंधन प्यार का बंधन सीज़न 2 उम्मे मरियम शेख आखिरी किस्त। 5 साल बाद अरुमा बीबी कहाँ है? शाह अभी घर पहुंचा था और घर में अरुमा की गैर मौजूदगी का सुनते ही मुलाजमा से दरियाफ्त किया, बीबी तो ड्राइवर के साथ शायद शॉपिंग पर गई हैं। मुलाजमा इसके गुस्से से खायफ होकर धीरे से मिनमिनाई, कब गई है और क्या अम्मा भी इनके साथ हैं? इस बार लहजा पहले से भी ज़्यादा सर्द था। बड़ी बीबी तो अफ्तार से पहले मीर हाउस चली गई थी, रूमी बीबी अफ्तार के बाद गई हैं। तुम जाओ, इसने सख्त ऑफ मोड में कहकर ड्राइवर का नंबर मिलाया। इसने अफ्तार के बाद मगरब की नमाज़ पढ़ी और फिर दुआ के लिए हाथ उठाया। हमेशा की तरह तवातर से आंसू रुखसारों पर बहने लगे। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही थी, मगर इसका दिल किसी से भी मिलने के लिए आमादा नहीं था। आज चांद रात थी और हमेशा की तरह सब इसके इत्तेकाफ से उठने के मुंतज़िर थी, मगर वो तो शायद कई बरसों से खुद से भी मिलना भूल चुकी थी। जाए नमाज पर बैठे बैठे ही ईशा की नमाज अजान भी हो गई। ईशा की नमाज अदा करने के बाद इसकी कुछ तबीयत संभली तो ना चाहते हो भी सब से मिलने के लिए ख़ुद को राज़ी किया, क्योंकि गाहे बगाहे दरवाज़े पर दस्तक हो रही थी। वो खुसूसन अरवश के खातिर बाहर चली आई, क्योंकि जानती थी वो बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रही होंगी। हर साल की तरह अफ्तार भी मीर हाउस में ही किया होगा, ताकि इससे मिलने में ज़रा सी भी ताख़ीर ना हो। वो सुस्त रोई से रेलिंग के पास पहुंचकर रुक गई और दोनों हाथ रेलिंग पर जमा कर नीचे झांका। इसका 4 साला बेटा मीर ताजदार मीर जाजिब और हिफ्ज़ा के बेटे के पीछे दीवानावार भाग रहा था, जिसके हाथ में शायद इसका कोई खिलौना था। मीर जाजिब की दोनों जुड़वा बेटियां बेबी हैंडी केयर में खिलखिला रही थीं, जबकि ज़ाहिम शाह की दोनों बेटे इन्हें अपने गोद में लेने के लिए हलकान हो रहे थे। अरुमा इन्हें आंखें दिखाकर कंट्रोल कर रही थी। हिफ्ज़ा, मीर जाजिब, नगीन और अरविश सभी बातों में मसरूफ़ थे। हाल में महफिल का समा था, सब थे, बस एक वही नहीं था जिसके होने से नैना की ज़िंदगी में रंग थे। इसके जुदा होने से ज़िंदगी बदरंग सी हो गई थी। इसने आंखों के किनारों से बहते हुए अश्कों को बेदर्दी से रगड़ा। खुशियों भरे मंजर में समाने के लिए इसकी गुंजाइश नहीं निकलती थी। वो बेजान कदमों से वापस पलट गई और दोबारा कमरे में बंद हो गई। इसने साइड टेबल पर रखी खूबसूरत फ्रेम में सजी मीर सवार की तस्वीर को उठाकर सीने से लगा लिया और सिसक पड़ी। रोते रोते हिचकियाँ बंद गई। तभी अरुमा अंदर आ गई। ये क्या कर रही हो नैन? तुम क्यों हर वक्त खुद को अजियत में मुब्तला रखती हो? तुमने खुद को बर्बाद कर लिया है। तुम सब्र भी तो कर सकती हो। क्या तुम्हें अपनी दुआओं पर भरोसा नहीं है? इस तरह रोती रहती हो। अरुमा इसके नज़दीक पहुंचकर दुख से बोली, मेरी दुआओं में इतनी तासीर होती तो आज मुझसे इतना दूर नहीं जाते। शादी के 1 महीने बाद जुदाई हमारा मुकद्दर नहीं बनती। तुम मेरे दर्द को कभी नहीं समझ सकती, इसलिए मुझे सब्र की तलकीन कर रही हो, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास है। तुम अपने शौहर और बच्चों के साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही हो। वो तलखी से गोए हुई, मैं तुम्हारा दर्द भी समझती हूँ, तुम्हारी कैफियत से भी अनजान नहीं हूँ। तुम्हारी अपनी हूँ, इसलिए तुम्हारा दर्द भी देख रही हूँ। क्या तुम्हारी तकलीफ़ को दिल पर महसूस करती हूँ। ये दुख की बात है कि ज़ारी भाई तुमसे दूर है, मगर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि खैरियत से हैं। ना एक दिन वापस भी आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इस हालत का मीर ताजदार पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, ये कभी तुमने सोचा है? वो एहसास कमतरी का शिकार होता जा रहा है और ये एहसास दिलाने वाली तुम हो। तो फिर मैं क्या करूं रूमी? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। क्या सारी तकलीफ़ें मेरे ही नसीब में लिख दी गई हैं? खुशियों पर मेरा भी तो हक़ है। जो मुझे मिल रहा है मैं वही तो इसे दूंगी ना। वो मुझसे कहता है, मेरे बाबा वहाँ जेल में क्यों रहते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं है? तब इसके सवालों के जवाब देते हुए मुझ पर क्या गुजरती है तुम इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकती हो। वह बेबसी की इंतहाओं पर थी। ज़रूरी नहीं कि तुम इसके सामने अपनी बदनसीबी के रोने रो। इसे मुस्बत जवाब भी दे सकती हो। वो तो नासमझ बच्चा है, किसी भी तरह बहल जाएगा, मगर तुम तो खुद कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए वो भी हर वक्त मायूसी की बातें करता है। अरुमा को इस पर बहुत गुस्सा था। वो खफा हुई। जिस बच्चे की पैदाइश पर भी इसका बाप सर पर मौजूद नहीं था, वो मायूसी की बातें करेगा ना। वो कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है? नैना की मायूसी पर अरुमा ने सर झटक कर बातों का रुख बदलना चाहा। चलो छोड़ो, ये बताओ, इत्काफ में बैठने से पहले मीर ताजदार के लिए शॉपिंग की थी? नहीं, नैना मुख्तसर बोली थी। आई न्यू इट। मैंने इसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी ढेर सारी शॉपिंग की है। चलो नीचे जाकर देख लो, अम्मा भी शाम से तुम्हारे इंतज़ार में बैठी हुई हैं, मगर तुम्हें तो किसी की परवाह ही नहीं है। रूमी ने इसका हाथ पकड़कर खींचा, तभी शाह धनधनाता हुआ वहाँ पहुँच गया। आप यहाँ कैसे? आप तो घर पर होना चाहिए था ना। अरुमा ने इसे अचानक देखकर हैरान हुई। अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो तुम्हें भी तो इस वक्त घर पर होना चाहिए था ना, मगर पहले शॉपिंग सेंटर पे यहाँ हो और आने से पहले मुझे इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी नहीं समझा? वो तेवर पर बल डाले
اکھڑے لہجے میں مخاطب ہوا۔ جی میں آپ کو بتانا بھول گئی، مجھے تھوڑی شاپنگ کرنا تھی، پہلے مال گئی، پھر نینا سے ملنے یہاں آ گئی۔ تمہاری یہ شاپنگ میں پہلے ہی مکمل کروا چکا ہوں، پھر کون سی کمی رہ گئی تھی جو بلا اجازت نکل پڑی؟ وہ ہنواز پتھریلے لہجے میں سوال جواب کر رہا تھا۔ شاہ بچوں کے لیے کچھ میچنگ چیزیں لینی تھی، اور یاد ہے محتشم کے لیے ایک سوٹ بھی مجھے بہت پسند آیا، لیکن اس کا سائز نہیں ملا، تو شاپ کیپر نے کہا کہ کچھ دن بعد شاید مل جائے، اسپیشلی اسی کے لیے گئی تھی۔ اس نے تفصیلاً جواب دیا۔ ہوں، تم کیسی ہو نین؟ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ایک بار مجھ سے مل تو لیتی۔ وہ اروما کو نظر انداز کر کے نینا کے پاس چلا آیا۔ ٹھیک ہوں بھائی، ملنے کا سوچ رہی تھی مگر موقع نہیں ملا۔ پنڈی سے واپس پہنچتے ہی عصر کی اذان ہو گئی۔ آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا میر سائیں کی ضمانت کے چانسز ہے، اس کا کیا ہوا؟ وہ آس بھرے لہجے میں بولی۔ تم فکر مت کرو گڑیا، جلد ہی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ جب میں تمہارے لیے اب تک کورٹ کا فیصلہ رکوا سکتا ہوں تو ضمانت بھی کروا لوں گا۔ وہ متانیت سے بولا تھا۔ آپ پر مجھے بھروسہ ہے مگر اپنی قسمت پر نہیں۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ میرے سامنے ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے تمہاری حوصلہ شکن باتیں بہت بری لگتی ہیں۔ شاہ نے فوراً اسے جھڑکا۔ وہ مسکرا کر رہ گئی تھی۔ میں تمہارا نیچے ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آ جاؤ۔ شاہ ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر تاحکم کہہ کر چلا گیا۔ دیکھ لیں اپنے بھائی کے تیور بلا وجہ ہی اکڑتے رہتے ہیں۔ اب بھلا یہ کوئی غصہ کرنے والی بات تھی کہ انفارم کیے بغیر شاپنگ پر کیوں گئی؟ تم سمجھ جاؤ کوئی بھی اسے اپنے حال میں اتنا خوش ہے اور مطمئن نہیں جتنا دور سے دیکھنے پر لگتا ہے۔ اور میری بات یاد رکھنا نین، ہر اندھیری رات کے بعد اہتمام سے اپنے الوداع کہنے کے لیے ایک روشن صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، اس لیے اداس رہنا چھوڑ دو اور اللہ سے دعا کرو۔ وہ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپا کر چلی گئی تھی۔ عید کے دن راول پنڈی کی سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ تپتی دوپہر میں لوگ اپنے گھروں کے بند کمروں میں اے سی کی کولنگ سے نکل کر اپنے عزیزوں سے ملنے سے بھی کترا رہے تھے، اور وہ موسم کی بے رحمی سے بے پرواہ جیل کے باہر بیٹھ کر ہر عید کی طرح اپنے محبوب شوہر کی دید کے لیے بے کل سی بیٹھی تھی۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے معصوم میر تاجدار کے سرخ بھبولے چہرے کو سایہ کیا تھا۔ وہ صبح کسی کو بھی اطلاع کیے بغیر گھر سے نکل آئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی عید کے دن میر زوار سے ملنے کی اجازت نہیں ملی تھی، مگر وہ نہ جانے کون سا وعدہ وفا کرنا چاہتی تھی جو ہر سال یہاں آ بیٹھتی تھی، پھر نا امید سی واپس لوٹ جاتی تھی۔ زائم شاہ کی گاڑی سڑک کے کنارے عین اس کے سامنے آ کر رکی۔ وہ فرنٹ سیٹ سے اتر کر اس کے پاس آیا۔ نینا، یہ کیا بچپنا ہے؟ تم جانتی ہو آج ملاقات نہیں ہو سکتی، پھر کیوں یہاں آئی ہو؟ ایٹ لیسٹ تم بچے کا خیال تو کیا کرو۔ اتنی گرمی میں اسے لے کر یہاں بیٹھی اور بیمار پڑ جائے گا، تب بھی تم ہی ہلکان ہوتی ہو۔ اس نے برہمی سے کہہ کر میر تاجدار کو گود میں لے کر گارڈ کو تھما دیا تھا۔ وہ میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اندر پتہ چل جاتا ہے کہ میں باہر بیٹھی ہوں۔ رخ موڑے آہستگی سے بولی۔ اس کا تو دماغ خراب ہے، اس نے تمہارا دماغ بھی خراب کر دیا ہے۔ شاہ نے غصے سے سر جھٹکا۔ اب چلو سب تمہارا وہاں پر انتظار کریں، تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ہم سب کو گاؤں چھوڑ کر یہاں عید منانا پڑتی ہے۔ میرا تو سب کچھ یہاں ہے، میں کیسے چلی جاؤں؟ وہ سر اٹھا کر دل گرفتگی سے بولی۔ ہمارا سب کچھ تم سے جڑا ہے، ہم تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہاں سے اٹھو، میڈیا والوں کو تماشا بنانے کا موقع مت دو۔ وہ اسے زبردستی گاڑی تک لے آیا تھا۔ تم مجھے تھوڑا سا وقت اور دو، بہت جلد میں اس کی ضمانت کروا لوں گا، میرا یقین کرو۔ دن رات کوششوں میں لگا ہوا ہوں، ان کوششوں میں 5 سال لگ گئے بھائی، مگر انہیں رہائی نہیں مل سکی۔ میرا صبر بھی ہار رہا ہے۔ وہ شاہ کے گلے لگ کر دل کا بوجھ آنکھوں سے اتارنے لگی تھی۔ مجھے احساس ہے تم نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے، مگر میرا بھی اعتبار کرو، میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، پورے دل سے اس کو باہر نکالنے کے لیے انتظامات کر رہا ہوں۔ وہ نینا کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ جاتا تھا۔ اسے دلاسا دینے کے لیے اپنی پوری پلاننگ اور میر زوار کے کیس سے متعلق حکومت کے ساتھ ہونے والی ڈیل کی تمام تفصیلات اس کے گوشے گزار کر دی۔ نینا نے حیرت بے یقینی سے نم آنکھوں کو صاف کیا، پھر مطمئن ہو کر میر تاجدار کو اپنے بازو میں بھر لیا۔ اروما عید کی دعوت سے فارغ ہونے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے ہاتھوں پر موئسچرائزنگ لوشن کا مساج کر رہی تھی۔ شاہ واش روم سے فریش ہو کر نکلا اور ایک نظر اس پر ڈال کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اروما ہاتھوں کو خشک کرتی ہوئی آئی اور کیٹل سے چائے کپ میں انڈیلی، پھر شوگر مکس کرنے کے بعد کپ زائم شاہ کے آگے رکھ کر چلی گئی۔ اس نے چند لمحوں میں سائڈ ٹیبل آف کیا اور کمفرٹیبل اوپر تک کھینچا اور آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شاہ کا پورا دھیان LED کی طرف تھا، مگر چائے کے شپ لیتے ہوئے اسے اروما کے سرد مہری انداز کا احساس ہوا۔
کیونکہ اس وقت وہ شدید نیند کے باوجود بھی کچھ دیر اس کے پاس ضرور بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتی تھی، جبکہ آج تو عید کا دن تھا اور اس دن خاص طور پر پرتکلف ڈنر کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس نے چائے ختم کی، پھر ایل ای ڈی آف کر کے اٹھ گیا اور وہ اس کے برابر بیڈ پر بیٹھ کر دھیرے سے کھنگارا۔ آج کے ڈنر پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تم نے؟ مسز کرمانی کی ڈریسنگ یا مسز افغان کی نیو جیولری سیٹ کے شو آف پر کس قسم کے غم غصے کا اظہار بھی نہیں کیا؟ اپنی ہی بات پر دھیرے سے مگر اروما کی جانب مکمل خاموشی پر اسے اچنبھا ہوا تھا۔ کیا بات ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ کیا ویسے ہی مجھے اگنور کر رہی ہو؟ شاہ نے کمفرٹیبل اس کے چہرے سے ہٹایا۔ شاہ، محبت کے رنگ اتنے کچے کیوں ہوتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ پھیکے اور بے رونق لگنے لگتے ہیں؟ اروما کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جواب طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہ نے کچھ دیر سوچا، پھر سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کیس اٹھا کر سگریٹ سلگائی۔ ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے۔ میرا ماننا ہے کہ محبت کا رنگ ہر شے سے گہرا ہوتا ہے۔ یہ اگر ایک بار دل پر چڑھ جائے تو آخری سانس تک نہیں اترتا۔ یہ رنگ عشق مزاجی کا بھی ہو سکتا ہے اور عشق حقیقی کا بھی ہو تو پھر بھٹکے ہوں کا دل بھی دنیا داری سے اٹھ جاتا ہے۔ بہرحال تم یہ کن سوچوں میں بھٹک رہی ہے جو ایسے مشکل سوال پوچھنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے بے ساختہ امنڈ آنے والی مسکراہٹ کو لبوں سے دبایا۔ اگر آپ کا یقین اتنا پختہ ہے تو بار بار ہمارے رشتے میں بدگمانیوں کو جگہ دے کر اسے کھوکھلا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر خفگی سے بولی، تم شاید کل رات کی بات کو دل سے لگا کر بیٹھی ہو، اسی لیے خفا خفا سی ہو کر، مگر میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں خدا نخواستہ تم پر شک کر رہا ہوں۔ تمہیں گھر میں نہ پا کر پریشان ہو گیا تھا، اس لیے ٹیمپر میں لوز کر بیٹھا اور وہ اپنی غلطی پر نادم ہوا۔ آپ تو اتنی چھوٹی سی بات کے لیے ٹیمپر لوز کرنے کا تو کوئی بدگمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ چلو تمہارے سامنے اقرار کر لیتا ہوں، مجھ میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، مگر تم یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دو کہ میری محبت کا رنگ پھیکا ہو گیا ہے۔ رومی، تمہارے لیے میری محبت کا رنگ دن بدن گہرا ہو سکتا ہے مگر پھیکا نہیں پڑ سکتا۔ اگر میری محبت کا رنگ کچا ہوتا تو آج تم اس جگہ ہرگز موجود نہیں ہوتی، تحریم میرے سامنے اعتراف نہیں کرتی اور میں تم سے شادی بھی نہیں کرتا، تب بھی میری زندگی میں کوئی اور لڑکی تمہاری جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ تم نہیں ہوتی تو کوئی اور بھی نہیں ہوتی، کیونکہ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ وہ جذبے کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ اروما کو اپنے رویے اور بدگمانی کا احساس شدت سے ہوا اور وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی۔ 8 سال بعد انگلینڈ سے آنے والی فلائٹ کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ ہونے کے بعد مسافر تیزی سے ہینڈ کیری اور دیگر سامان سمیٹے جلد از جلد باہر نکلنے کی کوشش میں تھے۔ اندرون ملک جانے والے مسافروں کو جہاز میں بیٹھے رہنے کی ہدایت دی جا رہی تھی، جبکہ نینا کو بھی ایئر ہوسٹس نے سیکورٹی کلیئرنس ہونے کے بل تک وہیں روک دیا تھا۔ اس نے انتہائی بیزاری سے آنکھیں بند کر کے سیٹ کے پشت سے ٹیک لگا دی۔ وہ کچھ دیر بعد سیکورٹی کلیئرنس مل جانے پر سیٹ سے اٹھ گئی تھی۔ ایئر ہوسٹس کی رہنمائی میں اسٹیج تک پہنچی۔ پہلے اسٹیپ پر قدم رکھتے اس کی نظر جھنڈے والی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے ہوئے میر زوار پر پڑی۔ نیوی بلو شلوار سوٹ پر بلیک جیکٹ، نفاست سے سنوارے گئے بال اور دھمکتے چہرے پر دلکش مسکراہٹ لیے وہ اسی کی طرف دیکھتا ہوا مضبوط قدم اٹھاتا اسٹیئرنگ کی طرف آ رہا تھا۔ نینا نے خوشگوار حیرت میں گر کر اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے گہری سانس بھری۔ اسے میر زوار کے خود پک کرنے کی امید نہیں تھی، کیونکہ اس وقت وہ حد سے زیادہ مصروف ہوتا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو چھٹیوں کے اختتام پر بورڈنگ اسکول پہنچا کر واپس آ رہی تھی۔ میر زوار شدید مصروفیت کے بنا پر خواہش کے باوجود بھی ان کے ساتھ نہیں جا سکا تھا۔ وہ سرشار سی کیفیت میں دھیرے دھیرے اسٹیج سے اتر رہی تھی۔ آخری اسٹیپ پر قدم رکھتے ہی میر زوار نے اپنی مضبوط خوبصورت سرخ ہتھیلی اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھائی، جسے نینا نے متاع جان کی طرح مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ شادی کے 13 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ اپنے پرنس چارمنگ کو دیکھ کر دنیا بھول جایا کرتی تھی۔ اب بھی دور کھڑی عوام اور جہاز کے حملے کی معنی خیز چمگوئیاں سے بے نیاز اس کی جیکٹ سے اٹھتی دل فریب مہک کے اثر سحر انگیز آنکھوں کی چمک میں کھوئی کھوئی سی پلکیں جھپکانا تو کیا سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ پریٹی گرل آف دی ورلڈ، ویلکم ہوم۔ سفر کیسا رہا؟ اسے ارد گرد سے بیگانہ ہوتا دیکھ کر میر زوار کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ پھر اس نے نینا کے ہاتھ کو دھیرے سے دبا کر ہوش کی دنیا میں لانے کی صحیح کی۔ اٹ واز ناٹ کمفرٹیبل ود آؤٹ یو، آئی مسڈ یو۔ نینا نے شانے اچکے۔ آئی نو۔ بچے خوش تھے۔ میر زوار نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ پھر نینا کے بیٹھنے کے بعد
گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ آپ کے لیے بہت اداس تھے زار، آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے۔ بچوں کے ذکر پر نینا کا بھی خوشگوار موڈ اداسی میں تبدیل ہو گیا۔ تم پریشان مت ہو، ہم نیکسٹ منتھ ان سے ملنے چلے جائیں گے۔ اگر مجھے ترکی کے دورے پر نہیں جانا ہوتا تو میں خود انہیں چھوڑ کر آتا۔ لوزر نے نانو اروش کو بہت تنگ کیا ہوگا۔ وہ ہینڈ بیگ میں کچھ تلاشتے ہوئے سیدھی ہوئی اور استفادہ کیا۔ دن کا تو کچھ خاص خبر نہیں ہو سکتا ہے انہیں تنگ کرتی ہو، مگر انہوں نے کوئی کمپلین نہیں کی۔ بہرحال ترکی سے واپسی پر رات کو میرے پاس ہی ہوتی تھی۔ حیرت کی بات ہے آپ کو اپنی بیٹی کے لیے اتنا ٹائم مل جاتا تھا۔ نینا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ اب شرمندہ تو نہ کرو یار، میں کتنا بھی مصروف صحیح پر میری بیٹی کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے۔ وہ لیزے کی تصویر کو تصور کر کے نرمی سے مسکرایا۔ میں حیران اس لیے ہوں پرائم منسٹر صاحب، مسٹر پرائم منسٹر، بلا شبہ آپ دنیا کے بہترین ہسبینڈ میں سے ایک ہیں، بہت لونگ اینڈ کیئرنگ، مگر بچوں کے معاملے میں اکثر ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ مجبوری کی بنا پر ڈنڈی مار جاتا ہوں، مگر پھر بھی تمہارے 6 کے 6 بچے تم سے زیادہ مجھ پر فدا ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میں بہترین ہسبینڈ تو ہوں ہی، مگر ساتھ بہترین باپ بھی ثابت ہوا ہوں۔ اس کے فخریہ کہنے پر نینا نے نثار ہونے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ سچ تھا کہ میر زوار اپنے بچوں پر جان چھڑکتا تھا، لیکن وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد نینا اور لوز کے لیے کسی نہ کسی طرح وقت نکال لیتا، مگر بیٹوں کو ان کے حصے کا وقت اور توجہ دینے میں ہر بار ناکام ہو جاتا۔ پھر بھی جب کبھی اسے موقع ملتا ایک ہی دن میں تمام پچھلے دنوں کی بھرپائی کر دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ بچے دور رہنے کے باوجود بھی نینا سے زیادہ اس سے اٹیچ تھے، خصوصی اس کی 8 ماہ کی بیٹی لوزے کو اس کے لیے سوائے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھے۔ صرف ولوزے اور میر تاجدار، باقی سب چاروں بیٹے مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں گردن اکڑا کر بولی، وہ چاروں میرے جیسے ہیں، اس لیے تم پر فدا ہیں۔ میں بھی تو تم پر مرتا ہوں تو وہ بھی میری طرح تمہیں دیکھتے ہی لٹو بن کر تمہارے طرف گھوم جاتے ہیں۔ اس نے نینا کے اسٹیپس میں کٹے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر انہیں بگاڑا۔ سلکی بال پوری طرح بکھر گئے تھے۔ اف، اتنی دیوانگی اچھی نہیں ہوتی زار، ڈرائیونگ کرتے ہوئے تو ہوش سے کام لیا کریں۔ وہ گاڑی ان بیلنس ہونے پر چیخ پڑی تھی۔ میں بے بس ہوں جانم، تم پر نظر پڑتے ہی میرے ہوش گم ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کے چیخنے پر محفوظ ہوا اور اسے مزید تنگ کرنے کے لیے بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کر دیے۔ وہ ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا اور گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لگتا ہے انگلینڈ سے اسپیشل ٹریٹمنٹ کروا کر آئی ہو۔ وہ مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے بولا، میری نیچرل بیوٹی کو لے کر کوئی مذاق مت کیا کریں، 1000 بار کہہ چکی ہوں۔ نینا نے ناک سکیڑی، بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں، اپنی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں۔ میر زوار نے اس کے رخسار کو انگلی سے چھیڑ کر حسب عادت خوبصورتی سے شعر پڑھا تھا۔ چپ! نینا اس کے سرِ راہ بہکنے پر بری طرح جھپک گئی تھی، پھر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر خشمگی نگاہوں سے گھورا۔ تمہاری یہی ادائیں تو سیدھا دل پر وار کرتی ہیں۔ اتنا عادی بنا دیا ہے اپنا کہ ایک ہفتہ عذاب بن کر گزرا ہے۔ اپنی بربادیوں کا احوال کیسے بیان کروں؟ گھر جا کر پورے ہفتے کا گن گن کر حساب لوں گا۔ وہ اس کی ہتھیلی چوم کر بے خود ہوا تھا۔ میں اگر 5 سال کا حساب لینے بیٹھ گئی نا تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس کے لبوں پر یکدم زخمی مسکان ابھری۔ آئی ایم ایکسٹریملی ویری سوری سائیں، تمہاری زندگی کے وہ 5 سال تو میں واپس نہیں لوٹا سکتا، مگر اب تمہیں ایسے کسی دکھ سے دوچار نہیں ہونے دوں گا۔ اب موت ہی مجھے تم سے جدا کر سکتی ہے۔ تمہارے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اب تو تمہارے حکم کے مطابق چل رہا ہوں۔ میرے خیال سے تمہیں حساب والی فائل بند کر دینی چاہیے، جو وقتاً فوقتاً کھول کر بیٹھ جاتی ہے اور میرا سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے۔ میر زوار کے شاید انگین شیرین لہجے کی مٹھاس پر نینا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ ممنون ہو کر مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر میر زوار نے ایک بار پھر خود سے عہد کیا کہ وہ کبھی اپنے نام کے ساتھ کرپٹ سیاستدان کا سابقہ استعمال نہیں ہونے دے گا۔ ملک و قوم کے ساتھ نہ صحیح مگر اپنی محبت کے لیے وہ 100% ایماندار تھا، اور اسی ایمان پر قائم رہنے کے لیے اس نے دل ہی دل میں اس عہد کو ایک بار پھر دہرایا۔ جن کا عشق پر ایمان ہو، وہ عقیدہ مضبوط ہو، ان کے قدم کبھی نہیں ڈگمگاتے۔ وہ مر کر بھی وعدہ وفا کر جاتے ہیں۔ وہ بھی اپنے عہد پر کئی سالوں سے اٹل تھا اور مرتے دم تک ثابت قدم رہنے کا لیے پرعزم۔ ختم شد۔